सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद डिजिटल पॉडकास्ट के साथ मैं हूं अजहर जावेद और मेरे साथ होंगे माहिर इंटरनेशनल अमूर अहमद हसन अरबी। आज 5 फरवरी है और कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ कश्मीरी इस दिन को मना रहे हैं और इज़हार यकजहती ख़ास तौर पर पाकिस्तान की तरफ से अगर हम मुजफ्फराबाद में देखें, जो पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर है, वहाँ देखें तो ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मौजूद है बल्कि आर्मी चीफ ने भी दौरा किया है और बड़ा एक वाज़ेह पैगाम दिया है। दूसरी तरफ चल रहा है ख़तों का सिलसिला। ये ख़त इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जजेस भी लिख रहे हैं और तहरीक इंसाफ के जो बानी रहनुमा हैं उनकी तरफ से भी ख़त लिखा जा रहा है, लेकिन खत दोनों तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो खत लिखा गया सुप्रीम कोर्ट को, उसका भी कोई जवाब नहीं, और ख़ास तौर पर जो खत इमरान खान की तरफ से गया है वो तो जो एस्टेब्लिशमेंट ने है उनका कहना है कि उन्हें रिसीव ही नहीं हुआ। ख़ास तौर पर जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी इस हवाले से ना तो कोई चीज़ डिस्कस हुई, ना ही इस हवाले से बात हुई, और ना ही इसके कोई मंदरजात पे गौर किया गया। इस सारे खत के पीछे कहानी क्या है और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में हुआ क्या है, इस पे बात करेंगे अहमद से। अहमद, ये खत लिखने की रवायत जो है ये आजकल के इंटरनेट के दौर में, जबकि व्हाट्सएप मैसेजेस और दूसरी तरफ आप एक्स पे सोशल मीडिया पे वो चीज़ें पहले रिलीज कर देते हैं, फिर एक सिलसिला कहा जाता है जी मैंने तो खत लिखा है। क्या कहानी है इसके पीछे? थैंक यू वेरी मच अजहर भाई। इसमें देखें, वो ये मैं दोबारा से इसको वही कहूँगा कि ये एक पीआर स्टंट होता है। एक वो सोशल मीडिया पे अपने फॉलोअर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने जो इनकी अंधी तकलीद करने वाले कल्ट वर्शिपर्स हैं, उनको कुछ ना कुछ इन्होंने फीड करते रहना होता है। अदरवाइज़ फिर सोशल मीडिया के ऊपर रेलेवेंस वो नहीं रहती। तो उस तरह उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती चली आएगी। हर 10-15 दिन बाद, 20 दिन बाद कोई नया शोशा छोड़ देंगे। अभी आपने देखा कि इनके जो माउथ पीस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये पिछले 4-5 महीने से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बेट कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो बड़ा कुछ हो जाएगा। और अभी कोई तकरीबन 2-3 दिन पहले से ये नया इन्होंने पाकिस्तान के टॉक शोज़ के ऊपर, टीवी चैनल्स के ऊपर आके नया शोशा छोड़ना शुरू कर दिए कि तो ये बरदान इमरान खान की गारंटी लेगा और इमरान खान रिहा हो जाएगा। सो ये वही है इनका कि इनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है अपने सोशल मीडिया गिमिक्स के लिए, अपनी इंफॉर्मेशन पीआर स्टंट के तौर के ऊपर ये करते रहते हैं। और ये ख़त जो था ये वही एक पीआर स्टंट था। दूसरा, आपने बात की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं पाकिस्तान के अंदर। जब आपको मैं जब से हम ये शो कर रहे हैं तकरीबन 1-1.5 माह से, मैं तब से आपको कहता आ रहा हूँ कि दुनिया के अंदर जो तूफ़ान उठ रहे हैं, दुनिया के अंदर जो डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्डर के, पाकिस्तान को लेकर इंडिया की तरफ से जो मामलात हैं, अफ़गानिस्तान की तरफ से जो मामलात हैं, इंटरनेशनल ऑर्डर किस तरीके से कोलैप्स कर रहा है, दुनिया के अंदर जो अब जंगों पर जंगें होती चली जा रही हैं, दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो एक रियलिस्टिक, नियो रियलिस्टिक वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ दुनिया वापस चली जा चुकी है। दुनिया में 21वीं सदी को जंगों की सदी कहते हैं। पाकिस्तान किस तरीके से दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्री है, किस तरह पूरी दुनिया के जो दुश्मन हैं उनकी तलवारों का रुख पाकिस्तान की तरफ है। आने वाले दौर में पाकिस्तान का क्या विजन और फ्यूचर है, पाकिस्तान ने किस तरीके से ग्लोबल स्टेज के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना है, उस सारे लार्जर कॉन्टेक्स्ट में इमरान खान की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैसियत शायद एक चूंटी से भी कम है। इनकी कोई वैल्यू नहीं है। और मैंने आपको पहले भी कहा था, बारहा कहा है कि आने वाले दौर में ये इर्रेलेवेंट हो जाएंगे। और आपने अब देखा कि जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी उसमें ये वाज़ेह मैसेज सबके लिए चला जाता है कि किस हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान इर्रेलेवेंट हो चुके हैं। उस कॉन्फ्रेंस में इनका जिक्र तस्करा ही नहीं था। अब ये कोई थ्रेट भी पाकिस्तान के लिए एक्चुअली कोई थ्रेट पोज नहीं करते। ये इतना बड़ा अब वो इशू नहीं रहा जो अब से 2 साल पहले, इसको 3 साल पहले समझा जाता था कि जी इमरान खान जो जाइंट, एक फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर है। ये पार्टी के अंदर भी फसाद का शिकार हैं, ये पार्टी के बाहर भी फसाद का शिकार हैं। इनके जो पब्लिक सपोर्ट है वो भी ख़त्म हो गई। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जिसके ऊपर इतनी बेट करते थे वो भी इनको सपोर्ट नहीं करते। पाकिस्तान के अंदर इनके लिए अब सड़कों पे कोई नहीं निकल रहा। अब आप इमेजिन कर सकते हैं, आज मेरे ख्याल है 5 तारीख है, तो 2 या 3 दिन बाद इन्होंने एक प्रोटेस्ट कॉल किया हुआ है। उसका कोई किसी को पता नहीं है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। सो ये इर्रेलेवेंट हो चुके हैं।
کور کمانڈر کانفرنس میں جو ایشوز ڈسکس ہوئے وہ امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کیا ڈسکس کیا؟ انہوں نے افغانستان کی طرف سے آنے والی جو دہشت گردی ہے، فتنہ الخوارج کے دہشت گرد ہیں، ان کو ڈسکس کیا. امپورٹنٹ میٹر، اسٹریٹیجک میٹر. فتنہ الخوارج کو را سپورٹ کر رہا ہے، فتنہ الخوارج کو پاکستان کی دشمن ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسی سپورٹ کر رہی. انہوں نے اس کے اوپر بات کی. انہوں نے افغان گورنمنٹ کے ساتھ ریلیشنز کے اوپر، پاکستان افغان پالیسی کے اوپر بات کی، جو کہ ہمیشہ پاکستان کا ایک سافٹ سپاٹ، ایک ویک لنک رہا ہوا ہے. تو انہوں نے اس کے اوپر بات کی. دوسری امپورٹنٹ بات انہوں نے کشمیر کے اوپر کی، وہ اسٹریٹیجک ایشو کے اوپر بات کی. انہوں نے انڈیا کے اوپر بات کی، کس طریقے سے کشمیر کے اوپر پاکستان جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کر سکتا. کشمیر کے مسئلے کا کیا حل ہے؟ پاکستان نے 3 جنگیں لڑی ہیں کشمیر کے اوپر. اس مسئلے کا ایگزیکٹ، اس پرابلم کا سلوشن کیا ہے؟ سو یہ ڈائریکشن سیٹ کرتا ہے پاکستان کی. یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان اب اس طرف جا رہا ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے پاکستان کو بنایا تھا. پاکستان کا جو اسٹریٹیجک ویژن ہے، جو دنیا کے اندر پاکستان نے اپنا جو پاکستان کا ڈیزروڈ سپاٹ ہے پوری دنیا کے اندر، جو پاکستان ڈیزرو کرتا ہے، جو پاکستان اون کرتا ہے، جو پاکستان کا رائٹ ہے گلوبل سٹیج کے اوپر، پاکستان اب اس طرف جا رہا ہے. بالکل. دیکھیں یہ خط کون لکھ رہا ہے؟ ایک ایسا شخص جو کرپٹ ہے، مجرم ثابت ہو چکا ہے، 14 سال اس کو سزا سنائی جا چکی ہے، کرپشن میں وہ ملوث ہے، 160 ملین قوم کے اس نے دھوکہ دہی کے ذریعے اب دوسرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے. یہ تو اخلاقی طور پر بھی اس شخص کو اب مرحت چپ کر کے بیٹھ جانا چاہیے، اپنی سزا کاٹنی چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ شرمندہ ہو، اپنی کرپشن پہ نادم ہو. وہ ایک نئے فساد کے لیے، ایک نئے معاملات کے لیے خط کا جو ہے وہ سہارا لے کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی طرف چلنے کے لیے تیار. ایک طرف آپ خط لکھتے ہیں، دوسری طرف آپ کا جو ٹویٹر ہے، آپ کا ایکس ہے، سوشل میڈیا ہے، اس پہ آپ پاک فوج کے خلاف آپ مواد شائع کرتے ہیں. آپ کے جو لوگ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پاکستان اور پاکستانی ریاستی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. تو یہ ایک جو دوہری پالیسی ہے، اس کو ایک منافقت ہی کہا جا سکتا ہے، جو کہ میرے خیال ہے عمران خان صاحب کا ویسے بھی ترا امتیاز رہا ہے. وہ تو کوئی بھی ان پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی بھی ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. تو ان تمام حالات میں، ایسے معاملات میں، اب جب کہ معاملات پاکستان میں بہت بہتری کی طرف جا رہے ہیں، آپ دیکھیں ایک طرف چیمپئنز ٹرافی ہونے جا رہی ہے پاکستان میں، ایک نیا پوری دنیا سے ٹیمیں آئیں گی. ابھی میں دیکھ رہا تھا پنجاب میں ہارس اینڈ کیٹل شو ہونے جا رہا ہے. پاکستان کے صدر آصف علی زرداری چائنا کے دورے پہ گئے ہیں، 2 وزراء اعلیٰ کو لے کے گئے ہیں، انٹیریئر منسٹر اور ڈپٹی پرائم منسٹر. تو ایک پاکستان ٹیک آف پوزیشن میں دوبارہ آ گیا. تو اس طرح کے معاملات میں اب ریاست بھی کسی بھی سیاسی معاملے میں ملوث ہونے کے لیے تیار نہیں. اور خاص طور پہ جو حافظ عاصم منیر صاحب آرمی چیف، ان کا تو بڑا واضح سٹینس رہا ہے کہ جو بھی سیاسی قوتیں وہ آپس میں ڈیل کریں. تو یہ ایک میرا خیال ہے شٹ اپ کال بھی گئی ہے ان کو کہ آپ خط نہ لکھیں، اپنے معاملات کو سیاسی حکومت کے ساتھ ڈیل کریں. اب باتیں ہیں کشمیر کی طرف احمد، اور کشمیر پاکستان کا ایک اٹوٹ انگ ہے. اگر ہم دیکھیں تو پرائم منسٹر بھی، انہوں نے بھی آج اپنی تقریر میں واضح کی، اور خاص طور پر آرمی چیف کا جو دورہ ہے کشمیر، اگر ہم ان کی سٹیٹمنٹ دیکھیں جو انہوں نے خطاب کیا، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا کیا اہم پوائنٹ ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں؟ کیا کہا آج انہوں نے؟ کیا پالیسی اب آپ کو نظر آ رہی ہے؟ خاص طور پہ جب کہ عمران خان کے دور میں ایک بیک برنر پہ ڈال دیا گیا تھا، کمپرومائز کرنے کی کوشش کی گئی تھی کشمیر پہ، اب کیا صورتحال نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں عزیز صاحب، پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں بہت جگہ کے اوپر ہم نے کشمیر کے اوپر بڑے حکمرانوں نے کمپرومائزز کیے، لیکن جو کمپرومائز، جو بٹریل، جو غداری کشمیر کو لے کر عمران خان کے دور حکومت میں ہوئی، اس کی مثال آپ کو تاریخ میں نہیں ملتی. آپ کو یاد ہوگا کہ جولائی کے اندر، جولائی کے آخری ہفتے میں عمران خان کا دورہ تھا امریکہ کا، اور اس کے بعد when he came back to پاکستان، اس نے کہا میں ورلڈ کپ جیت کے آ گیا ہوں. اور تقریباً 1.5 ہفتے کے بعد انڈیا نے کشمیر کے اوپر غاصبانہ قبضہ کر لیا. جو 70 سال سے کشمیر کا سٹیٹس تھا، انہوں نے، مطلب یہ کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری تھا، اس کو دنیا نے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کہا تھا، اس کو UN نے، انٹرنیشنل لاء نے اس کو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کہا تھا. تو انڈیا، اور وہ انڈیا کے ہی کہنے پہ کہا تھا،
انڈیا ہی وہاں پہ گیا تھا. انہوں نے کہا تھا ہم سری نگر تک جو فوجیں پہنچ چکی ہیں پاکستان کی اور کشمیر ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا. یو این او کے پاس گئے تھے 47-48 میں قائد اعظم کے انتقال کے بعد, اور انہوں نے وہاں جا کے کہا تھا کہ آپ جنگ بندی کرا دیں, اور جنگ بندی اس شرط پہ کرا دیں کہ ایک پلیبسائٹ ہوگا کشمیر پہ. سو وہ جو سٹیٹس تھا وہ انہوں نے آٹومیٹیکلی ختم کر دیا جب انہوں نے 370 کو ریووک کیا, اور اس کے بعد 35A کہ جس میں کشمیر کی ڈیموگرافی کو انہوں نے چینج کرنے کی کوشش کی. سو یہ ایکچولی پاکستان کی, اٹ واز سپوز ٹو بی پاکستانز ریڈ لائن, لیکن کیونکہ ان کی بیک چینل کے اوپر ڈیلنگز ہو چکی تھی, کمپرومائز ہو چکا تھا, اس کا اعتراف بعد میں ڈفرینٹ ملکوں کے اسٹیٹ ہیڈز نے بھی کیا, اس کی طرف اشارہ کیا کہ کس طریقے سے عمران, اور اس کے علاوہ جو سرکمسٹینشیل ایویڈنس تھا اس کے بعد وہ بھی واضح تھا کہ جب انہوں نے کہا کہ جب کشمیر کے اوپر انڈیا نے غاصبانہ قبضہ کیا تو انہوں نے کہا ہم کشمیر کو کمپرومائز نہیں کر سکتے, عمران خان نے, اور اس نے کہا کہ جی ہاں جی ہم کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے آدھا گھنٹہ دھوپ کے اندر کھڑے ہوں گے, اور ایک ہائی وے کا نام بدل کے ہم کشمیر کے نام پہ رکھ دیں گے, اور ہم ایک درخت اگائیں گے جس کا نام کشمیر انڈیپینڈنس ٹری ہوگا. تو یہ تو ان کی حرکتیں تھیں, یہ ان کی منافقت تھی, یہ ان کے دوہرے معیار تھی, ان کا کمپرومائز تھا جو انہوں نے کشمیر کو لے کے کیا. اور پھر اس کے بعد اس کے پیرالل عمران خان کی ہی دور حکومت میں یہ آوازیں بھی سننے کو ملی کہ انڈیا کے ساتھ ہم پیس ڈیل کریں گے اور پتہ نہیں کتنے 100 سال کا امن کریں گے اور یہ سارا کچھ, اور یہ سب جانتے ہوئے کہ تم تو امن کرنا چاہتے ہو, کہ بھارتیوں سے بھی پوچھ لو کہ وہ امن کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے, ظاہر ہے وہ نہیں کرنا چاہتے تھے. سو انہوں نے کشمیر کے اوپر جو غداری کی, جو ایک اس کے بعد یو این او کے چارٹر کے مطابق, انٹرنیشنل لاء کے مطابق, ابھی آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ جو انٹرنیشنل آرڈر ہے وہ آپ کو نہ صرف یہ کہ وہ آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ فریڈم سٹرگل کو, آرمڈ فریڈم سٹرگل کو سپورٹ کریں, بلکہ وہ آپ کو فورس کرتا ہے, وہ آپ کے اوپر یہ فرض کرتا ہے کہ آپ اگر کسی علاقے کے اندر کوئی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے جہاں پہ عوام یہ چاہتی ہے کہ وہ آکوپیشن سے باہر نکلیں, تو اس علاقے کے اندر جو فائٹرز ہیں ان کو آپ ملیٹنٹس نہیں کہو گے, ان کو آپ فریڈم فائٹرز کہو گے, اور ان کا سپورٹ کرو لازمی, کیونکہ اسی سپورٹ کے اوپر انٹرنیشنل آرڈر کھڑا ہوا ہے. تو یہ حق جو تھا کشمیر کے اندر مزاحمت کا, وہ انٹرنیشنل لاء دیتا ہے کشمیریوں کو. تو عمران خان نے ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان 370 کے ایبولیشن کے بعد یہ پبلک سٹیٹمنٹ دیا کہ جو کشمیر کے اندر جہاد کرے گا وہ کشمیریوں کے ساتھ زیادتی کرے. یعنی وہ 70 سال کی فریڈم سٹرگل جس پہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی انویسٹمنٹ ہوئی کہ انہوں نے اس کو لیجٹمائز کیا, انہوں نے اس کو پروٹیکٹ کیا کہ یہ لیگل ہے. پاکستان کا اس وقت کا وزیر اعظم جو تھا عمران خان, اس نے اس کو ایک جھٹکے میں انلیگل کرانے کی کوشش کی. تو یہ وہ بٹریلز ہیں جو انہوں نے کشمیر کو لے کر کیے. لیکن ابھی کی جو لیڈرشپ ہے ان کا کشمیر کو لے کے بڑا کلیئر سٹانس ہے. آپ نے چیف آف آرمی سٹاف کی بات کی, آپ کو شاید یاد ہوگا کہ جب یہ انہوں نے چارج سنبھالا ہے, چیف آف آرمی سٹاف بنے ہیں, تو اس وقت شاید پہلا غالباً جو ان کا دورہ تھا وہ بھی کشمیر سے اور انڈیا سے ہی ریلیٹڈ بارڈر ایریاز کا تھا. اور ابھی بھی جو سٹیٹمنٹ انہوں نے دیا وہ بہت پاورفل اور بہت امپیکٹفل سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم نے کشمیر کے اوپر 3 جنگیں لڑی ہیں, اور ہمیں اگر مزید 10 جنگیں بھی لڑنی پڑیں تو ہم لڑتے. ویری پاورفل سٹیٹمنٹ, یہ کمپلیٹ ایک پالیسی شفٹ ہے. یہ انڈیا کو اس لینگویج میں جواب دینا ہے جو لینگویج وہ سمجھتے ہیں. وہ تیاری کر رہے ہیں. بھارتی اب تھوڑے دن پہلے راجناتھ سنگھ نے بیان دیا ہے کہ کسی بھی وقت ہم کشمیر میں انٹر ہو کے کشمیر اور گلگت بلتستان پہ, آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پہ قبضہ کریں گے. انہوں نے اپنی پارلیمنٹ کے اندر اسپیشل سیٹس رکھی ہوئی ہیں کہ جو کشمیر اور گلگت بلتستان کے ایم پی ایز ایم این ایز کو یہ جو کہتے ہیں کہ ہم جب قبضہ کریں گے تو ہم اس کے اوپر ان کو وہاں جگہ دیں گے. سو اس سٹیٹمنٹس کا یہ جو انڈینز ہیں ان کے مائنڈ سیٹ کو, ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے, ان کی ایک سائیکالوجی, اس وقت جو ایلیٹ ہے, جو انڈیا کی ایلیٹ اس وقت اقتدار میں ہے, ان کا ایک تھاٹ پروسیس ہے. یہ کم ظرف لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو آپ عزت دیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم سے کوئی مطلب ہے اور کوئی کام ہے تو یہ ہمیں عزت دے رہا ہے, اور جن کو آپ جتنا ذلیل کر کے رکھیں اتنی یہ آپ کی عزت کرتے ہیں. سو یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے, ان کو اسی زبان میں جواب دیا جا رہا ہے جس زبان کو یہ سمجھتے ہیں. یہ پر تول رہے ہیں پاکستان کے اندر داخل ہونے کے لیے, یہ بہت عرصے سے تیاریاں کر رہے ہیں, ملٹری ایکوپمنٹ خرید رہے ہیں. کشمیر کے اوپر جو ان کی ڈپلائمنٹ ہے وہ بھی اس بات کا اشارہ کرتی ہے, جو ان کی جو پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں, جو ریٹورک ہے وہ بھی اس بات کا اشارہ کرتا ہے کہ پاکستان میں داخل ہونے. تو اس سارے پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں جو ان کو جواب دیا گیا وہ یہ دیا گیا کہ تم آؤ گے تو اپنے پیروں پہ, تو جاؤ گے تم کفن کے اندر پیک ہو کے. سو دس از اے ویری امپورٹنٹ جیسچر ہماری پاکستان کی لیڈرشپ کی طرف سے, اور دس از دا رائٹ وے ٹو ڈیل ود دا انڈینس.
بہت پازیٹیو اسٹیٹمنٹ ہے، اور جو ان کی جو پرانی پچھلے جو عمران خان کے دور کے اندر جو ہماری پالیسی تھی اس کے عین مختلف ہے، عین اپوزٹ ہے، اور آگے آنے والے دور میں یہ ہمیں بینیفٹ کرے گی۔ بہت شکریہ احمد، آج کے یہ دونوں ٹاپک تھے، وقت کی کمی کی وجہ سے ہم آپ کو مزید نہ سن پائے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید بات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔